अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और कोशिश हमारी होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें। अल्हम्दुलिल्लाह, माफ़ कीजिएगा। ये जितने भी पिछले प्रोग्राम हमारे रहे उसमें हमारी कोशिश ये रही कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है जारी, इसके ऊपर बात करें और ख़ास तौर पे ये जो हुकूमत बनने का जो अमल है कैसे मुकम्मल होगा, ये एक बड़ा अहम मसला बन चुका है और एक बड़ा अहम सवाल बन चुका है। तो जनाब, इसी मामले और मौजू पर गुफ्तगू आज भी की जाएगी और उसके साथ साथ जो सबसे अहम और ज़रूरी मामला और मसला है वो है बढ़ती हुई महंगाई और मौशी सूरत हाल, जिसकी फ़िक्र सबको लाहक है। और लाहक क्यों ना हो, क्योंकि आगे माह मुबारक का सिलसिला शुरू होने को है और हर शख्स ये जानना चाहता है कि इस दफ़ा क्या होगा और क्या कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा शख्स कोई ज़िम्मेदारी अपनी पूरी करेगा कि जो बढ़ती कीमतें हैं इसको रोका जा सके। बहरहाल ऐसा होना तो तकरीबन नामुमकिन है। इदारे यकीनन मौजूद हैं, अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन हर साल की तरह इस दफ़ा भी ख्याल यही है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं अदा कर सकेंगे। बड़ी तल्ख़ बात है, लेकिन ये हकीकत है। तो बहरहाल उसके लिए भी लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं। तो बहरहाल ये एक बड़ा अहम मामला है, इसके ऊपर यकीनन गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि आपके जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं उसमें तमाम चीज़ों के बारे में सवाल किया जाता है कि आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है। तो ज़रूर हम अपनी राय का इज़हार भी करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ और उसके बाद फिर उनसे इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान जनाब सैयद रोशन अली वारसी साहब यहाँ पे CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड डेवलपर्स DHA कराची और एक बड़े ज़बरदस्त तज्ज़ियाकार हैं। हम उनको अक्सर व बेशतर अपने प्रोग्राम्स में यहाँ पर मदऊ करते हैं और उनसे बड़ी खुलकर गुफ्तगू होती है तमाम मामलात पर। रोशन साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया, कल बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रोशन साहब, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है हम इसके ऊपर पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं और इसमें सबसे खुशाइन बात यह कि आप के जो जुमले होते हैं बड़े हौसला अफजा होते हैं। आप खासे पुरुमीद हैं कि इस सिस्टम में भी रहते हुए यकीनन कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर निकल आएगी और खैर से ये मामला जो इस वक्त इतने पेचीदा और ऐसा महसूस होता है कि कभी हल होने वाले नहीं हैं, ये भी हल हो सकेंगे, ऐसा आपकी बातों से तासुर मिलता है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू की जाए कि ये जो अब हुकूमत साजी का अमल है जो तकरीबन मुकम्मल होने को ऐसा महसूस हो रहा है, इसका क्या नतीजा निकलने वाला है और क्या वाक़तन जो हम हमेशा एक बात करते आए कि जो इस मुल्क के अहम मसाइल हैं वो हल हो सकेंगे। मैं ज़रा चाहूँगा इसके ऊपर गुफ्तगू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर बेटा, आपने इनवाइट किया और ये जो आपने बात की ना कि ये मसाइल हमारे मुल्क के हल होंगे या नहीं होंगे और आप बहुत पुरुमीद हैं, हमेशा मैं पुरुमीद रहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो मैं उसकी वजह ये बता दूं कि देखें, मुझे उम्मीद किसी से भी नहीं है दुनिया में, तो आप किसी से उम्मीद ना लगाएं। उम्मीद जिससे मैंने लगाई है ना, और या हमारे लोगों ने उम्मीद लगाई है, अगर उन्होंने नहीं लगाई तो वो भी उम्मीद लगा रहे हैं अल्लाह से। देखिए, अल्लाह से उम्मीद लगाएंगे तो आपकी हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। अल्लाह ने आपको जो सांसें दी हुई है ना, ये भी अल्लाह की दी हुई है। जब अल्लाह आपकी सांसें दे सकता है तो ये मुल्क भी सही कर सकता है। तो हमें सिर्फ जो है ना, सिर्फ एक तो थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। कभी भरोसा करना चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे ही होंगे। ये मेरा ख्याल में मैं वाहिद आदमी हूँ जो कि वो मुल्क के खिलाफ बात करने की जगह मुल्क की बेहतरी की बात हमेशा करता हूँ और उसमें भी जाहिर है कहीं ना कहीं से मुझे फीलिंग आती होगी तो मैं ये बात करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। अभी हर इंसान तो एक एक सांस का मोहताज है। ये पूरी दुनिया, अल्लाह ताला दुनिया में जितने लोग हैं या दुनिया चरिंद परिंद, ये सब अल्लाह की सांस के मोहताज हैं। जब वो अल्लाह चला सकता है, ये मुल्क को चलाना उनके लिए क्या बड़ी बात है। हाँ, ये अल्लाह ने इनको बिठाया है।
اب اللہ نے بٹھایا تو اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، سب اچھے ہیں جن کو اللہ نے بٹھایا، ان کو کوئی کسی کی طاقت نہیں کہ ان کو بٹھا سکے حکومت میں۔ حکومت میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی، کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اب جب بیٹھ گیا ہے ان کے لیے دعا کریں، ان سے امید لگائیں کہ یہ اچھا کام کریں گے، اگر یہ اچھا کام نہیں کریں گے تو ظاہر ہے یہ واپس گھر کو جائیں گے، اور رسوائی جو نا ان کا مقدر بن جائے گی۔ تو مطلب میں تو اس چیز پہ بڑی پر امید ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات بالکل صحیح ہوں گے، چینج ہوں گے۔ اب اگر جو بھی حکومت سازی ہو رہی ہے، اس میں جو بھی پریزیڈنٹ بن رہا ہے، جو وزیر اعظم بن رہا ہے، جو وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، جو گورنر بن رہے ہیں، یا جو وزارتیں ہیں، یہ سب کام کریں گی۔ اس وقت تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب جو بھی کام کرے گا، جو ادھر حکومت میں آئے گا، اس کو کام کرنا ہے، اور اپوزیشن بھی آپ کی بہت اسٹرانگ ہے، تو آپ کو تو کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اور نہیں کرنے کی صورت میں تو یہ جو ذمہ داری اٹھانا بھی اس وقت کے دور میں مذاق نہیں ہے۔ آپ سوچیں یہ وہ وقت ہے جس وقت کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت خوب، یہ آپ دیکھیں نا، یہ وہ وقت ہے کہ وزیر اعظم کی جنگ تو ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ اس وقت یہ ہو گیا تھا کہ وزیر اعظم ہم نے نہیں بننا، ان کو پتہ ہے کہ اگر وزیر اعظم بن کے اگر بیڑا اٹھا لیا اور اگر وہ سر انجام نہیں دیا تو کل پھر ان کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ ان کو پتہ چل گیا تھا ابھی تک۔ تو اب اللہ کرے جو لوگ آ گئے ہیں، اس کے اوپر تو بحث کرنا بیکار ہے کہ بھئی صبح سے شام ہو جائے گی، سالوں ہو جائیں گے، مہینوں گزر جائیں گے کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے، صحیح ہوا ہے، لیکن اس کو نہیں بحث بنائے۔ اب یہ سوچیں ہمارے ملک کی بہتری کس چیز میں، اب ایک عمل ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے دعا کرے اللہ اس میں بہتری کرے، ہمارے ملک میں بہتری آئے، جو بیچارے بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار ملے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر ملے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور ہو، جن کے جو بنیادی مسائل ہیں، پانی، بجلی، سوئی گیس، کھانے پینے کی اشیاء، ان کو سستی کریں، بجلی سستی کریں، پانی جو کہ بنیادی ضرورت ہے پانی دیں ان کو۔ مطلب یہ سب کام جو ہے نا حکومت کا ہے۔ اب حکومت نے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آ کے سب سے پہلے یہ کہ اپنے جو قرضے جو ہے نا ان کو کم سے کم کریں، قرضوں کا بوجھ جو ہمارے اوپر سے اتاریں، اور آپ کوشش کریں قرضہ نہ لیں، اپنے ملک میں اتنی ریسورسز پیدا کریں کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا اتنا پیسہ آئے کہ ہم اپنے ملک کا قرضہ اتار سکیں، نہ کہ قرضے کے اوپر بیس کر کے اپنے ملک کو آگے چلائیں۔ بہت خوب، بہت خوب، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ترجیحات میں یہ چیز شامل ہونا چاہیے کہ یہ جو ملک کا نظام ہے یہ کچھ اس طرح سے چلایا جائے خدا کا واسطہ کہ اس میں قرضے لینے کی ضرورت نہ ہو، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب تو ہر شخص کو یہ بات بخوبی اس چیز کا علم ہے کہ یہ جو خرچے ہیں یہ کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اب یہ جو ہمارا طرز حکمرانی ہے کیا اس کے بارے میں کہا جائے، ہم نے اپنی عادتوں کو نہیں تبدیل کیا۔ اب یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کے بھی لوگوں نے کارکردگی دیکھی، ان کو بھی کافی وقت ملا، لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ اتنی بڑے وزراء کی فوج، مشیر اور یہ سارے عللے تللے یہ سارے جاری تھے اور جاری ہیں، نہیں اس کو روکا گیا۔ یہ بڑا بہترین موقع تھا کہ اگزامپل سیٹ کی جا سکتی تھی کہ کیسے حکومت کو چلایا جا سکتا ہے کم وسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی، تاہم اپنی عادتیں ہم تبدیل کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، اور یہی سب سے بڑا معاملہ اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم زبوالی کا شکار ہیں۔ لیکن روشن صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ شاعر کہتا ہے کہ پیوستہ شجر سے امید باہر رکھ، تو یہ رکھنا ضروری ہے، اور وہ کسی انسان سے یا کسی جماعت یا کسی سیاسی لیڈر سے امید نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ جب ہمارے معاملات بہتر ہوں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی راہ یا کوئی صورت نکل ہی آئے گی، اور کیا معلوم کہ ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ کوئی اچھا کام بھی لے لے، اور یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ بات خیال یہ ہے کہ جیسے ابھی روشن صاحب نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا، ماضی میں بھی یہی سب کچھ ہوتا رہا، اسی طرح معاملات بنائے گئے، چلائے گئے، تاہم اب دعا یہ کریں کہ یہ ملک جو ہے یہ معاشی بحرانوں سے باہر نکلے اور یہاں کی صورتحال بہتر ہو۔ روشن صاحب، قانون سازی کا معاملہ ہے، اور جیسے ایک بات میں اور آپ اکثر کرتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو شاید ابھی اتنا سنجیدہ نہیں لیا جاتا، تاہم یہ جو معاشی معاملات ہیں اس میں اضافہ اس لیے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم سود کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بات کہنی ہوگی کیونکہ ہم جتنے بھی معاشی پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم سود کو ہم نے نافذ کیا ہوا ہے خود کے اوپر، ہم اس سے اگر باہر نہیں نکلیں گے تو یہ حالات تبدیل ہونے والے نہیں ہیں۔ کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ کہ کتنی اس کی ضرورت ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کو بھی اجاگر کیا جائے۔ جی دیکھیں، جب آپ مسلمان، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے اللہ سے جنگ نہیں کرنی،
آپ مجھے بتائیں کیا آپ اللہ سے جنگ کر سکتے ہیں؟ کسی صورت میں نہیں کر سکتے. جب ہمیں پتا ہے, ہمارے حکمرانوں کو پتا ہے کہ یار یہ سودی نظام پاکستان میں آ گیا تو اس کی وجہ سے ہم قرضے تلے دبے چلے آ رہے ہیں, تو یہ چیز سے ہم کو جان چھڑانی ہوگی, کم از کم نیت کرنی ہوگی. جب آپ نیت کرو گے تو آپ امپلیمنٹ بھی کرو گے. سب سے پہلے تو ہم حکمرانوں کو, ہم کو, سب کو نیت کرنی ہوگی کہ ہم نے سودی نظام سے, سود کے نظام سے جان چھڑانی ہے. اب سود کا نظام اگر ہمارا ختم ہوگا تو ہمارے کاروبار چلیں گے. اب آپ دیکھیں سودی نظام سے بینکوں نے جو ہے نا 22-25-27% اپنا انٹرسٹ ریٹ کر دیا, جس کی وجہ سے لوگوں نے پیسہ اٹھا کے بینکوں میں رکھ دیا, کاروبار بالکل ختم ہو گیا, معیشت کا بالکل سمجھ لیں جنازہ نکل گیا. تو اس کو چلانے کے لیے آپ سب سے پہلے تو انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں, اس حد تک کریں 2-4% کر دیں کہ لوگ کاروبار کریں گے, لوگوں کو روزگار ملے گا, اللہ کی مدد بھی آئے گی, لوگ خوشحال ہوں گے. دیکھیں ہم سمجھ, یہ کوئی حل تھوڑی ہے کہ بینک میں پیسہ رکھ دیا, بینک میں کیا کام ہو رہا ہے, جو پیسہ مل گیا سود کا پیسہ مل رہا ہے نا. اب لوگ اس کو اسلامی نام دے دیا, میں اس کو نہیں مانتا. بہت اچھی بات, میں اس کو نہیں مانتا کہ اسلامی نظریہ. آپ کو کیا پتا, آپ نے اٹھا کے بینک میں پیسے رکھ دیے, بینک میں اسلامی نظام, انہوں نے اپنے فتوے دے دیے اور اپنا جو ہے نا صرف بورڈ چینج ہوا ہے, بورڈ چینج ہو گیا, مگر آپ کو نہیں پتا وہ کیا کام کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, بینک میں جتنا پیسہ ہوگا اس کے حساب سے وہ بینک اپنا کام کرے گی. اب وہ کیا کام کری ہمیں نہیں پتا, ہمیں فکس پیسے مل رہے ہیں. بھائی فکس پیسے مل رہے ہیں, آپ دیکھیں تو صحیح کہاں سے آ رہے ہیں. اسلامی نظام یہ کہ یہی پیسہ مارکیٹ میں لائیں, انڈسٹری چلائیں, کاروبار میں پیسہ لگائیں, لوگوں کو روزگار ملے گا. بینک میں پیسے رکھنے تک کس کو کاروبار مل رہا ہے؟ پیسہ تو ایک آدمی نے رکھ دیا, کروڑوں اربوں روپے اس کو تو ملے چلے آ رہا ہے, مگر جو اس پیسے سے اگر وہی مارکیٹ میں کسی انڈسٹری لگے گی, فیکٹری لگے گی, اس کے ساتھ جو لاکھوں روپوں کا کاروبار ہوگا, کتنے لوگ کو روزگار ہو جائیں گے, کتنے لوگوں کے چولہے جلیں گے گھر کے, یہ بے روزگاری ختم ہوگی. تو ان کو سب سے پہلے یہ جو آپ نے بات کی نا کہ سودی نظام, میں سمجھتا ہوں جب تک ہمارا سودی نظام نہیں ختم ہوگا, آپ مجھے پوری دنیا میں کوئی ملک بتا دو جو بڑا خوشحال ہے اور اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے, اور وہ بھی سود کا قرضہ, اور وہ مسلسل آپ کے اوپر پھر مسلط ہو جاتا ہے 2-4-6 مہینے کے بعد کہ بھئی اتنے پیسے دینے, آپ اتنا کما نہیں رہے, اس سے زیادہ دینا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو حکومت آئی ہے, اگر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تو یہ میں ابھی ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ ابھی ہمارے پہ جو بھی قرضہ ہے اگر اس سے بڑھ گیا تو یہ جو حکومت ملی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو لاسٹ موقع دیا ہے, یہ موقع اگر چلا گیا اس کے بعد زندگی بھر کے لیے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. اگر انہوں نے اس مرتبہ اس کا فائدہ نہیں اٹھایا, اللہ کو ناراض کیا, یہاں آ کے بڑے سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اپنے جو آپ کے مفادات ہیں ان کو دور رکھیں, ملک کا سوچیں, ملک کے لوگوں کا سوچیں. ملک کے لوگوں کی وجہ سے آپ کو یہ عزت اللہ دیتا ہے. بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو بہت مطلب روزگار کو کھولنے کی ضرورت ہے. سولر پینل سستے کریں, بلکہ ماشاءاللہ کیے انہوں نے. اب سولر انرجی کے ذریعے اپنے پیسے کمائیں, ان کے پاس بہت سے طریقے, ریسورسز بہت ہے پاکستان سے پیسے کمانے کے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. میں ایک بات کہتا ہوں, آپ اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. آپ لوگوں کے لیے سختی پیدا کریں گے, ان کے لیے آپ ان کو راستہ تنگ کریں گے, یقین مانے اینڈ آف دا ڈے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کا اپنا راستہ بند ہو رہا ہوتا ہے. واہ, بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کے اوپر کام کیا جائے. خاص طور پہ یہ جیسے ابھی انرجی کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ یہ سولر کا سسٹم ہے, اور اگر یہ حکومتی سطح پر کوشش کی جائے, اگر اس چیز کو تقویت دی جائے کہ لوگ سولر پینل کی طرف آئیں یا اس سے بجلی بنائیں, کم از کم ان کے بجلی کے جو بل ہیں وہ کم ہو سکیں گے. بجلی کی قیمتیں بڑھائے چلے جا رہے ہیں, لیکن اس کے جو دوسری طرف جو ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کو سہولت بھی فراہم کی جائے وہ نہیں ہے. اچھا, پوری دنیا میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کبھی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں اگر کسی چیز کی, تو اس کا متبادل ضرور لایا جاتا ہے. متبادل اس لیے لانا ضروری ہوتا ہے کہ ہر شخص کی دسترس میں وہ چیز نہیں ہوتی, تو ایک عام آدمی کیسے اس کو استعمال کر سکے, یہ اس کو یقینی بنانا ہوتا ہے. بہرحال اب شاید یہ ترجیحات میں چیز شامل ہو, اور کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ خطے کی سب سے مہنگی بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں. بالخصوص شہر کراچی کے رہنے والے, میں آپ کو بتاتا چلوں, اس پوری دنیا کی سب سے مہنگی بجلی جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر استعمال کی جا رہی ہے. اور جو شہر کا حال ہے دوسری طرف وہ بھی آپ کے سامنے, دنیا کے میں لفظ کیسے استعمال کروں کہ اس زبان ساتھ نہیں دیتی, کہ تباہ حال شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. کبھی پہلے نمبر پر, دوسرے فضائی آلودگی میں, ٹوٹ پھوٹ میں, رہنے کے لحاظ سے بدترین شہروں میں یہ اس کو بنا دیا گیا. اب اللہ خیر کرے, اب حکومت دوبارہ یہاں پہ چارج لے رہی ہے, تو کیا ہو سکتا ہے؟ بس یہ جیسے روشن صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ اللہ کی ذات سے یہ امید رکھنی چاہیے. روشن صاحب, اب یہ قانون سازی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اب ذرا ریل اسٹیٹ کی, شہر کراچی کی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بری طرح شہر کے اندر جو ہے وہ ایکسپینشن ہوئی, اور مختلف شہروں سے لوگوں کو لایا گیا, لا کے اکوموڈیٹ کیا گیا, ہر طریقے سے لوگوں کی املاک پہ قبضے بھی ہوئے, سب کچھ ہوا.
بہرحال اب کیا ہونے جا رہا ہے اور ریل اسٹیٹ کے اندر لوگوں کی کتنی دلچسپی ہے یہ ذرا بتائیں، کیونکہ بیرون ملک جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب کراچی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ انویسٹ کیا جائے، وہ ظاہر ہے ہم نے اس حال تک اس کو پہنچایا ہے تبھی وہ اس بارے میں سوچتے ہیں. یہ کیسے تاثر جو ہے اس کو ٹھیک کیا جائے یا اس کو دور کیا جائے، یہ فرمائیے گا ذرا. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اور صرف پاکستانی ہے یہ پاکستان میں پیسہ انویسٹ کرنے سے کتراتے ہیں، جی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ ان کی یہ ہے کہ ان کے پیسوں کی سیفٹی نہیں ہے. نہیں ہے. ان کے پیسوں کی سیفٹی جس دن ہو جائے گی اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کی سوچ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے لیے جو میری نظر میں ایک ہی فارمولہ ہے کہ آپ ریرا کا قانون نافذ کر دیں. بہت خوب. ریرا ایک قانون ہے، اس کے مطابق جس کو تعلیم جس کی ہے کہ کیسے انویسٹ کرنی ہے، جیسے سیل پرچیز کرنی ہے، اس کو معلوم ہے یا نہیں معلوم. بہت اچھی بات. کیونکہ سسٹم آپ کو خود بتائے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ابھی ہے. یہ ہوتا ہے کہ ایک جاہل آدمی آ کے کرائے کا آفس لے کے بیٹھ جاتا ہے، وہاں پہ آ کے کہتا ہے یہ چیز آپ کو سستی مل رہی ہے، لوگ لالچ میں آ کے 2-3 کروڑ پہ سستی چیز دیکھ کر 10 کروڑ کی چیز ساتھ میں مل رہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ساتھ کی چیز میں وجہ کیا اتنی سستی کیا مل رہی ہے، لوگ اس کو پیسے دے کے چلے جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتا ہے پیسے لے کر. تو سیفٹی نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے وہ اور صرف پاکستانی، کیونکہ وہ تھوڑے سے سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھروسہ کرتے ہیں سب کے اوپر. لوگ آتے ہیں وہاں پر ان قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس میں بھی پرسنٹیج ہوتی ہے، سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فراڈ کرتے ہیں. اور وہ فراڈ کرتے کیوں؟ کیونکہ ہمارے سسٹم نہیں ہے. جس دن سسٹم بن جائے گا، سسٹم سے باہر کوئی کام کر نہیں سکے گا، نہ سسٹم اس کو اجازت دے گا. تو جو بھی اوورسیز پاکستانی ہو، یہ پاکستان میں جو پیسے والے لوگ ہیں، وہ جب پیسہ انویسٹ کریں گے ان کو پتہ ہے سسٹم کے تحت جانا ہے. آپ کو پیسے اگر بکنگ میں آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو بکنگ میں وہ پیسے آپ دیں گے تو اس کو ایسکرو اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے. وہ ایسکرو اکاؤنٹ کا ایک قانون ہے کہ بھائی پیسے یہاں رکھے ہوئے، آپ نے پیسے دے دیے، بلڈنگ بن رہی ہے، اتنی بلڈنگ بنے گی، ایسکرو سے اتنے پیسے نکال سکتے ہیں، صرف کنسٹرکشن کے لیے لمیٹڈ اماؤنٹ نکالیں گے، باقی ادھر پڑا رہے گا. یہ پیسے کب وہ نکال سکتا ہے بلڈر؟ جبکہ آپ کہ جتنے چیز بک کرائی ہے اس کے نام پہ بلڈر جس دن ٹرانسفر کرے گا پراپرٹی اس کے نام پہ، تو اس کی بھی سیفٹی ہوگی کہ وہ مالک ہے، اس کو آن بلڈر نے اس کے نام پہ پراپرٹی ٹرانسفر کر دی، تو اس وقت جو ہے نا وہ ایسکرو اس کو اجازت دے گا کہ اب آپ پیسے نکال سکتے ہو. کتنی بڑی سیفٹی ہے ہمارے یہاں. یہ سیفٹی نہیں ہے، قانون نہیں ہے یہ قانون. اور پھر ہمارا سیکٹر دیکھیں نا، ریل اسٹیٹ سیکٹر دوسرا سب سے بڑی امپلائمنٹ پاکستان میں جو نا ریل اسٹیٹ سیکٹر میں اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں، وہاں سیفٹی نہیں ہے. سب سے پہلے میں ان اپنے حکمران بالا جو آنے والے ان سے اپیل کروں گا کہ آپ ریرا کا قانون فلفور جو ہے نا خاص طور پہ کراچی میں ضرور نافذ کریں، کہ جو لوگ اس کراچی کے اندر رہ کے جو بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں یا جو لوٹ مار اور یہ جو اپنا پراپرٹی کے حوالے سے جو تھوڑا سا لوگوں کی سیفٹی نہیں ہے، لوگ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پورے پاکستان میں ختم ہو جائے گی اگر ریرا کا قانون آئے گا. بہت اچھی بات ہے. اچھا جی، اس کے اوپر ابھی گفتگو جاری رہے گی، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہے اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے. صبح کا وقت ہوتا ہے، عموماً لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہلکے پھلکے معاملات اور موضوعات پہ گفتگو کی جائے رات بھر اسی نوعیت کے پروگرام، کیونکہ دیکھتے ہیں لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ صبح کے وقت کچھ ایسے ہی بات کی جائے. بہرحال حالات حاضرہ سے آپ کو باخبر رکھنا ضروری ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. خدا را اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور صحیح اور غلط کو پہچاننے کی بھی کوشش آپ نے کرنی ہے. یقیناً جتنی باتیں یا پروگرامز نشر کیے جاتے ہیں یقیناً سارے کے سارے مختلف لوگوں کی رائے کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. ہم شروع میں اس چیز کو چلاتے بھی ہیں کہ ذاتی ان کی رائے ہوتی ہے. یہ پہچاننا آپ کا کام ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کا موازنہ آپ نے کرنا ہے. یہ سمجھانے کا مقصد اس لیے ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے اکثر دیکھا ہے جگہ جگہ مباحثے ہو رہے ہیں، ہر شخص اپنے طور پر اپنی سیاسی جماعت کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم ان کے پاس جتنی بھی نالج ہے، جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے یا جتنی بھی وہ بات کر رہے ہیں، وہ مختلف پروگرامز کے ذریعے ہی نالج ان تک پہنچی ہے. یا یہ جو واٹس ایپ کے گروپس میں جس طرح کی خبریں آتی ہیں یا ویڈیوز جیسے بنائی جاتی ہیں، یہ زیادہ تر جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں کسی بھی حوالے سے، ابھی میں نے دیکھا گزشتہ دنوں کے بیلٹ پیپر چھپنے کی کوئی ویڈیو جاری کر لی، یہ سب میں آپ کو کیسے یہ سمجھاؤں جو شاید ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جن کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہے، کہ یہ خود بنائی جاتی ہیں، یہ جعلی ویڈیوز بنا کے کمپیوٹر کے ذریعے ایڈٹ کر کے، یعنی کہ اس کے اندر جوڑ توڑ کر کے، اور اس کے بعد ایک بڑے طریقے کے ساتھ یہ چلائی جاتی ہیں، گروپس میں بھیجی جاتی ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں.
اور کچھ بلکہ ایک سیاسی جماعت اس میں بڑی پیش ہے، تو خیر اس کے پاس نام اور نشان نہیں ہے، اس نے اس کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، اس نے باقاعدہ ایسی چیزوں کو لوگوں تک پہنچایا ہے، ان کو گمراہ کیا ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہماری رہی ہے۔ بہرحال اس کی جانچ ضروری ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اپنی آنکھیں جو ہے اس وقت پہلے سے زیادہ کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسے معاملات اور موضوعات پر گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے، اور کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اگر موقع ملے گا کبھی تو ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس طرح سے جو ہے وہ خاص طور پہ نوجوان بچوں اور بچیوں کو گمراہ کیا گیا ہے اور ان کو اپنے نظریے پہ لانے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے۔ روشن علی صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں، اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے معاشی نظام کے حوالے سے۔ روشن صاحب، ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ قانون اور بھی بہت سارے موجود ہیں، لیکن ادارے اور اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جس طرح چلاتے ہیں، اب جیسے میں نے مہنگائی کی بات کی، اب رمضان المبارک جو ہے وہ قریب ہے، اور ہر طرح کا ادارہ بھی موجود ہے، ڈپٹی کمشنر، اور یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کس مرض کی جو ہے یہ دوا ہیں، ان کو بٹھایا جاتا ہے، لاکھوں روپے سیلریاں ان کو دی جاتی ہیں، گاڑیاں، پروٹوکول، نہ جانے کیا کچھ ہی انجوائے کرتے ہیں، مگر بدقسمتی آپ یہ دیکھیے کہ کارکردگی ہمیشہ صفر ہی رہی ہے، صفر سے ایک آپ سمجھ لیں کہ نشان اوپر جو ہے وہ یہ نہیں جا سکے ہیں اور نہ کبھی جائیں گے، تو پھر کیا ان سارے قانون کا اور ایسے لوگوں کا، اتھارٹیز کا فائدہ کیا ہے، یہ تو بتائیے ذرا۔ دیکھیں، قانون اگر بنے گا تو قانون پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ قانون کے بیچ میں کسی اور کو قانون بنانے کی ضرورت بہت نہیں خوب، ہے، بہت خوب۔ قانون کے اوپر عمل کریں۔ دوسری بات یہ کہ اب جیسے آپ نے رمضان کی بات کی، تو اب رمضان میں دیکھیں دکانیں کھل جائیں گی، اب زکوٰۃ والوں کی دکانیں کھل جائیں گی، آپ کو ان کے اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں، آپ صحیح، اپنی دکانیں کھول کے ان کو اپنی صرف جان چھڑانے کے لیے ان کو پیسے دیتے ہیں۔ پیسے دیتے بھائی آپ جائیں، ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، ہیں، واہ، ہاسپٹل میں جائیں، مستحق انسان کو چوز کریں، اس کا علاج کروائیں، علاج کروائیں، بہت اچھی بجائے ان بات ہے۔ کو زکوٰۃ دینے کے۔ یہ ایک ادارہ بنا ہوا ہے، ان کو تو باہر کے بھی لوگ ایڈ دیتے ہیں، ان کو اور بھی بڑے لوگ ان کو ایڈ دیتے ہیں، ان کے پاس تو پیسہ ہے، آپ ان کو پوچھ نہیں سکتے وہ بالکل پیسہ ایسا ہی، کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ بالکل، آپ کے پاس اتنا بڑا، آپ جب اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو سیدھا جائیں، اب 2 4 6 بچوں کا یا بڑوں کا کوئی بہت اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری میں ملوث ہے، ان کا علاج کرائیں، چھوٹی بہت اچھی بیماری میں ملوث ہیں ان کا علاج کرائیں۔ لوگ بے گھر ہیں، وہ بیچارے جھگیوں میں رہ رہے ہیں، جنرلی آپ دیکھیں کہ یار کچھ لوگ سفید پوشیں کرائے پہ رہنے، گھر نہیں ہے، ان کی مدد کر دیں، ان کو کوئی گھر بنا کے دے دیں، بہت سے طریقے ہیں۔ تو یہ بھی چیزیں جو ہے نا، اب دیکھیں فقیروں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی جی، کہ رمضان میں، کہ آپ مجھے بتائیں کہ فقیروں کو پیسے دینے چاہیے، بالکل نہیں، کیونکہ ان کو تو مزید اب ان کی نسل خراب کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ ان کی نسل خراب کر رہے ہیں۔ وہ جب آنکھ کھولتے ہیں کہ میرے ابا نے تو وہ مطلب بھیک مانگ مانگ کے اتنا بیلر جمع کر لیا، بالکل ایسا تو ہی وہ ہے، بچے بولیں گے اس سے اچھا کام کیا، کام بھی کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں بھیکی کرنا، مانگیں گے، تو ان کو بچپن سے ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ بالکل لگ ایسا ہی، جاتے ہیں پیچھے۔ تو اس خاتمے کو کون کرے گا؟ ہم اگر، ہمارا ایک ملک ہے، اس کا ایک دنیا میں ایک نام ہے کہ ہمارا ایٹمی طاقت ہمارا ملک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہے، بیکاریوں سے، اور یہ جو اپنا جگہ جگہ پہ ڈرگس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے بھی جان چھڑانے کی ضرورت ہے، یہ کر سکتے ہیں، ہماری بالکل حکومت ایسا ہی کر ہے۔ سکتی ہے، اور ان کو اس وقت یہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ جو روڈوں پہ آ کے جو آپ بھیک مانگتے ہیں، لوگ اپنی کسی بھی کام میں مشغول ہیں، وہ انہوں ٹک ٹک کر کے پیسے لے رہے ہیں، ان کے بالکل کسی کی ایسا ہی نہیں ہے، سنتے، بولتے ہیں ہمیں پیسے دے دو کہ سگنل نہ کھل جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو میرا خیال میں ابھی ان کے پاس بہت چیلنجز ہیں، یہ جو حکومت آ رہی ہے ان کے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور اس وقت عوام کو ریلیف چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، عوام کو روزگار چاہیے، عوام کی ہیلتھ کی پرواہ ہونی چاہیے بالکل حکومت کو، ٹھیک ہے، ہیلتھ کے لیے قانون سازی کرے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایجوکیشن پہ بہت ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل ہمارے یہاں بچے جو ہے نا صرف کتابیں پڑھ لینے سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، مگر وہ میری نظر میں جاہل کے جاہل رہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، وہ ایک انسان پڑھنے کے بعد بھائی اس کو اللہ تعالیٰ شعور دیتا ہے، تو وہ شعور یہ سمجھتے ہیں کہ بس جا کے اپنی کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر لی تو وہ سمجھتے ہیں ہم نے اچیومنٹ کر لی، انہوں نے بیسیکلی اپنی غلامی قبول کر لی۔ بالکل ایسا ہی ہے، یار آپ اپنے آپ کو چینج کرو، کاروبار کی طرف آؤ، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرو، آپ کو یہ ایجوکیشن جو ہے نا، ہمارے ایجوکیشن منسٹر کا کام ہے ان کو بالکل دینے کا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے گورنمنٹ کے اتنے چیلنجز ہوتے ہیں، مگر وہ کیا کرتے ہیں، ترقیاتی منصوبے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایجوکیشن منسٹر بھی جو ہے نا بہت اچھی بات، ترقیاتی منصوبے کی طرف چلا جاتا ہے، تو سر ان کو اس کا یہ کام نہیں ہے نا، ہر منسٹر کا اپنا کام ہے۔ ترقیاتی کام میرا خیال ہے کہ اس مرتبہ اگر ہم کو ترقیاتی منصوبے ہے نا، اس کے اوپر پیسہ انویسٹ بالکل نہ کرے، یہ میرا ایک بہت مشورہ اچھی بات، ہے، بہت اچھی مشورہ بات، کیا، میرا ایک رائے ہے، کیونکہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ اب ترقیاتی منصوبے
जो बन गए अल्लाह का शुक्र अदा करें, और मजीद जो फंड है वो तरक्याती मंसूबों पे ना लगाए, क्योंकि उसमें करप्शन होती है, मैंने सुना है। तो बजाय उसके उस पैसे को संभाल के रखें, उससे अपना कर्जा जो है वो उसको कोशिश करें कि कर्जा कम से कम हो हमारा, पहले अपने मुल्क का कर्जा उतारें, तो फिर ये तरक्याती मंसूबे अच्छे लगते हैं। बहुत 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 अच्छी बात आपने कही है, बिल्कुल ये वक्त की ज़रूरत है। और मैं शहर कराची में क्योंकि खुद यहाँ पे रहता हूँ, अभी मुख्तलिफ शाहराहों पे जगह जगह आपको सड़कें जो है वो खुदी हुई नज़र आएंगी। एक बड़ी मशहूर शाहरा यहाँ पर है जिसको यूनिवर्सिटी रोड कहा जाता है, बिल्कुल तबाह इस वक्त की जा चुकी है। पता नहीं कौन सा ऐसा मंसूबा है जिसका आगाज़ किया गया, और शहर की इतनी अहम शाहरा और उसके सामने दो यूनिवर्सिटीज़, जो कराची शहर में दो या तीन ही तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से दो यूनिवर्सिटीज़ साथ साथ बनी हुई हैं, और वो पूरी सड़क जो है वो बर्बाद कर दी गई है तरक्याती कामों के नाम पर। और सूरत हाल ये है कि आज तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा जो है उसको गुजर चुका है, हालत जूं की तूं है। और मज़ीद इसके ऊपर क्या बताएं, हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ जाते हैं, उसके ऊपर प्रोग्राम्स करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर दिखाते हैं, और इस तरह न जाने और कितनी सड़कें हैं जिनको तबाह कर दिया गया, पहले कभी हुआ करती थी। और अभी नए मेयर साहब आए, अब तो मंजर आम पर नहीं आ रहे वो, और ये सवाल उनसे भी जो वो किया जा सकता है। बहरहाल क्या कहें, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन ये जो अभी रोशन साहब ने बात की बड़ी अच्छी है। मुझे याद आया अभी कुछ अर्से पहले एक प्रोजेक्ट लगाया गया लाहौर के अंदर, और उसको मुकम्मल करने के लिए जो पैसे जो उसमें कमी बेशी थी वो सेहत और तालीम के फ़ंड्स के लिए जो मुख्तस किए गए थे उसमें से निकाल के उस प्रोजेक्ट के ऊपर डाल दिए गए। तो इससे आपकी तरजीहात का पता चलता है। वो ज़रूरी है, बहरहाल बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं इससे बड़ी आसानी है, बिल्कुल सब अपनी जगह है, वो अपनी उसकी एक अहमियत है, ज़रूरत है। तमाम उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है, देर से समझ में आएगी बात, कि तालीम और सेहत ये दो चीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर नतीजा यही निकलेगा जो सूरत हाल हमारे सामने। अच्छा, ये हमारी तरजीहात में नहीं है, क्योंकि जो वाक़तन जो लीडर होते हैं, हम हमारे यहाँ तो ये सब सियासतदान हैं, जो लीडर होते हैं ना वो ये सोच रखते हैं कि बजाय इसके कि मैं 5-6 हस्पताल बड़े बनाऊँ, उससे अच्छा ही है कि लोगों को सेहत इतनी अच्छी कर दूँ कि उनको अस्पताल जाने की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। वो सोच हमारे यहाँ अभी नहीं है, ना लोग इसकी डिमांड करते हैं ना इसका तकाजा करते हैं। इसके बारे में रोशन साहब क्या आपकी राय है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी कमेंट कीजिए। देखें, हमारे मुल्क में ऐसे लोग बहुत हैं जो कि पानी खरीद के नहीं पी सकते, बिल्कुल सही, वो गंदा पानी भी पीने के लिए तैयार है जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए अब उनको इससे सरोकार नहीं है कि पानी जो है कौन सा है कैसा है, बस कहते हैं पानी है। वो कहते हैं थोड़ी मिट्टी है बैठ जाएगी, वो मिट्टी नहीं होती, उसके अंदर शायद फेवरेट का पानी भी मिला हुआ, मगर लोग जिंदा रहने के लिए पीते हैं। उनसे जाके पूछें जो ये पानी पी रहे हैं। मैं ऐसे इलाकों को जानता हूँ जहाँ पे ये काम हो रहा है। लोगों ने 8 फीट की बोरिंग करके पानी निकाल लिया, उसमें पीने, तो 8 फुट में कहाँ से साफ पानी आएगा, सेवरेज का पानी मिक्स होकर आता है वो। तो हेल्थ मिनिस्टर का काम ये है, अगर वो अल्लाह के सामने सुरखरू होना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने ओत लेके आपको हेल्थ मिनिस्टर बनाया है, तो आप सबसे पहले ये करें कि कुछ करे ना करे, आप किसी की दवा का ख्याल करें ना करें, आप कोई हॉस्पिटल बनाए ना बनाए, उनको साफ पानी दे दें। आप साफ पानी देते हैं 33% 40% लोग हेपेटाइटिस से बच जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने की। आप देखें हेपेटाइटिस जो है ना ये बुनियाद है। अब आपको लोगों को टेस्ट तो करवाएं जाके ऐसे इलाकों के अंदर जो पानी पी रहे हैं, टेस्ट तो करवाएं। आप किसी भी इलाके से करवा लें, करा ले, आपको पता चल जाएगा कि उसमें हेपेटाइटिस की जरासीम अगर पैदा होगा तो उसका जिम्मेदार कौन है। तो आप ये बताएं कि आपको वोट भी चाहिए, आपको काम भी नहीं करना, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर ये बीमारी ऐसी है कि नजर नहीं आती, मगर एंड पे आके बम फाड़ देती है। तो वो फिर उनके घर का सारा कुछ इरादा ही बिखर जाता है ना। तो मैं कहता हूँ कि खौफ खुदा पैदा कर लें दिल के अंदर। आपके भी बच्चे हैं जी, आपके बीवी बच्चे हैं जो अमेरिका ये आपके साथ नहीं, अमेरिका चले या कहीं चले, अल्लाह का भी तो निजाम है ना। बेशक ऐसा ही है, ये बात तो खैर इनको नहीं समझ में नहीं आ जाएगी समझ। देखिए अल्लाह मियाँ जब ढील देता देता एक मरतबा ऐसा पकड़ करता है कि वो इंसान के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो 14 तबक रोशन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपको मौका मिला आप काम करें, और ऐसे गरीबों की आप हाय ना लें, बद्दुआ ना लें, उनको रिलीफ दें। आप कुछ नहीं कर सकते, पानी तो आपके हाथ में है ना, आप पानी तो दें उनको, साफ पानी दे दें बस। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जो बेचारे लोग, पानी की बोतलें भी 100 रुपए की हो गई है, कौन पिएगा पानी? नहीं तो घर में भी खरीद के ही डलवाते हैं। नहीं, पूरे पाकिस्तान में शायद लोगों को इस बारे में इल्म ना हो, ज़ाहिर है उनको नहीं पता कि ये शहर कराची के अंदर लोग जो घर में आप पानी इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये पोर्टेबल वाटर ये ख़रीद कर टैंक्स के ज़रिए घरों में डलवाया जाता है और वो इस्तेमाल करते हैं, उसके भी पैसे जो है वो लिए जाते हैं।
تو یہ صورت حال ہے، اور یہ حکومتیں موجود ہیں، یہی سب اس کے پیچھے ملوث ہیں جو آج اس حال تک اس کو پہنچایا گیا. تو یہ بڑی بنیادی ضرورت کی ایک بات کی ہے، جو چیز ہے پوری دنیا میں شاید ایسا نہیں ہوتا، لیکن اس بدقسمت شہر میں یہ بھی ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک شاید اس کے اوپر بات نہیں ہوئی ہے، بہت جلد شاید یہ بات بھی ہونا شروع ہو جائے گی کہ خطرناک حد تک جو ہے وہ ہیپیٹائٹس جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. ہم نے دیگر بیماریوں کے بارے میں سنا، اور یاد ہے آپ کو ایک وقت جب کرونا وائرس کی جب لہر تھی، تو میں اس وقت بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ کرونا وائرس سے زیادہ مہلک چیز جو ہے وہ ہیپیٹائٹس ہے، بالکل جس صحیح کہہ کا رہے ہیں. شکار ہم اتنے لوگ ہیں کہ اگر آپ رینڈملی ٹیسٹ کروانا شروع کر دیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحیح آج کہہ رہے کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہیپیٹائٹس نکل آئے گا. تو یہ صورت حال ہے. روشن صاحب، وقت کیونکہ ختم ہو گیا، گفتگو تو بڑی امپورٹنٹ ہے، اور آپ نے ایک ایسے مسئلے کی نشاندہی کی ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک جس کے اوپر بات ہوئی ہے. جی ایک بڑا ماشاء اہم مسئلہ ہے کہ جس تیزی سے ہیپیٹائٹس پھیل رہا ہے، شاید ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے، لیکن بہت جلد ہمیں اس بارے میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. یہ صرف پانی کی وجہ سے ہے جس کا بھی آپ نے جی نشاندہی بیٹا، کی ہے. بس آپ کا بھی بہت شکریہ کہ بس آپ کے سامنے بیٹھ کے پتہ نہیں کیوں دل کی باتیں نکل جاتی ہیں. میں کر بھی دیتا ہوں بہت سی چیزیں، میں سوچتا ہوں نہیں بولوں مگر دل سے نکل جاتی ہیں. جب نکل کہنا جاتی ہے ضروری میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ کا الوار ہے. بے شک ہے، کہہ صحیح دو، لوگوں کا فائدہ ہوگا، بہت خوب. ہمارے حکمرانوں کا فائدہ ہوگا. حکمرانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، بہت خوب. آپ کو جانا ہے. بالکل. تو آپ کو جو موقع ملا اس کے اندر کچھ ایسے کام کر لیں کہ آپ کے بچوں کی، آپ کی زندگی اچھی ہو جائے، آسانی ہو جائے، اور وقت آخر آپ کا اچھا ہو جائے. بہت بہت اچھی بات ہے روشن صاحب. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون کہ آپ نے وقت بھی دیا. بڑی اچھی گفتگو آپ ہمیشہ ہی کرتے ہیں، آج بھی آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. اور جناب یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.